अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। इस वक्त जो कुछ हो रहा है मुल्क में ख़वातीन के हवाले से, उसको एक वहशत व बर्बरियत के अलावा और क्या कहा जा सकता। मीनार पाकिस्तान का वाक़या अभी लोग भूले नहीं हैं कि उसके बाद पै दर पे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। कहीं एक 15 साल लड़की को उसका मंगेतर साथ ले जाता है और अपने दोस्तों के हवाले कर देता है। कहीं 4 साल बच्चे के सामने उसकी माँ का रेप कर दिया जाता है और कहीं 8 माह की हामला औरत के साथ ज़्यादती की जाती है। ये वहशत और बर्बरियत क्यों है? ये इंसानियत इस कदर तज़लील का शिकार क्यों हो गई है? हम इस हवाले से बात करेंगे, क्या वजूहात हैं, हम करें क्या? आखिर ये लोग जो इस तरह के काम करते हैं उनको सज़ाओं का भी डर नहीं है। कवानीन अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन में शायद कोई खामी है। इस हवाले से भी बात करेंगे। ख्वाजा नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मारूफ एडवोकेट हैं, मारूफ ज्यूरिस्ट हैं, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो हम जिक्र कर रहे हैं एक वहशत बर्बरियत दरिंदगी जिसकी लपेट में इस वक्त पूरा मुल्क आया हुआ है, पै दर पे वाक़यात हो रहे हैं, रोज़ ऐसे वाक़यात हैं ख़वातीन की इस्मत दरी के, उनके साथ ज़्यादती के, और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी छोड़ा नहीं जा रहा। इसको क्या कहें, क्यों हो गया ये सब कुछ ऐसा? सर, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और देखें, 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। इस्लाम के नाम पर बना था, 2 कौमी नज़रिए पे बना था। आपने इस पे पिछली दफ़ा तफसीली प्रोग्राम भी आपने 13 अगस्त को किया था, लेकिन उसके बाद ही 14 अगस्त पे जो है वो टिकटॉक वाली लड़की के साथ वो ऐसा सानिया पेश आ गया। और मैं देख रहा था कि कोई उसको चुटकियां भर रहा है, कोई उसको कुछ कर रहा है, कोई उसके प्राइवेट आज़ा को छू रहा है। समझ में नहीं आता कि इन लोगों की क्या नफ्सियाती बीमारी है कि इसमें व्हाट दे आर गेनिंग एंड व्हाट प्लेयर इनको मिला होगा किसी की इस तरह की तज़हीक करके। और अब देखें, सोशल मीडिया में बड़ी बहस चली हुई है। वो देखें जी, वो ठीक खुद भी नहीं थी, वो उसने इस तरह का किया। अरे भाई, वो थी या नहीं थी, दैट्स नॉट द पॉइंट इन इशू। द पॉइंट इन इशू इज कि आपने क्या किया। ये जो मॉब था, मॉब स्पिरिट, उन लोगों ने क्या किया? वो तो कुछ भी थी। हम तो सर अपने बचपन में देखते थे लाहौर में, छोटे शहरों में, उस ज़माने में, अगर आपको याद हो सर, कि आप तो खैर हमसे काफ़ी छोटे हैं, तो उस ज़माने में ये नुमाइशें लगती थी, उसमें मौत का कुआं होता था। तो उस मौत के कुएं के बाहर म्यूज़िक चल रहा होता था और 2-3 हिजड़े जो होते थे वो बड़ा फुल औरत का मेकअप करके औरत के रूप में नाच रहे होते थे। और आप यकीन करें, कोई पुलिस नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं। वो मौत के कुएं वालों के अपने 2-4 सिक्योरिटी मैन होते थे, वो भी जो टिकट चेक करते थे। और मजाल है कि कोई शख्स उधर हिजड़े की तरफ बढ़ जाए या कुछ कर जाए, अपनी लाइन में जो जगह थी मुतय्यन लोगों के खड़े होकर उस तमाशे को देखने की, वो वहां खड़े होकर देखते थे। आपसे बता रहा हूँ, आज से 40 साल 45 साल पहले की बात, जब हम बच्चे थे। अब हमें तो बड़े हुए भी हो गए। तो अब बात यह है कि दिन ब दिन जैसे तालीम बढ़ रही है, जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, मीडिया आज़ाद हो रहा है, तो होना ये चाहिए था कि लोग मेंटली एजुकेट हो जाते। लेकिन मीडिया की पूरी आज़ादी के बावजूद, हमारी सारी तकरीरों के बावजूद, आपके सारे प्रोग्रामों के बावजूद, हम जो हैं इस कौम को एजुकेट नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। हम बतौर माशरा जो हमारी अक़दार हैं, अखलाकी अक़दार, वो गिरती जा रही हैं डे बाय डे। और उसकी मैं आपको वजह बता रहा हूं जो मेरी अक्ल में आती है। आप मेरे से एग्री करेंगे कि घरेलू तरबियत का फुकदान है। देखिए, स्कूल में हमारे ज़माने में इतने ए लेवल नहीं होते थे, इतने ओ लेवल नहीं होते थे। आम आदमी मैट्रिक होता था। सिर्फ बड़े अमीरन लोगों के बच्चे जो एचईसन जाते थे या वहाँ जाते थे, कराची ग्रामर स्कूल जाते थे, ओ लेवल और ए लेवल। अदरवाइज जितने एबटाबाद पब्लिक स्कूल और सेंट एंथनी कैथेड्रल, सब जगह पे सर मैट्रिक का कोर्स पढ़ाया जाता था। और हमारे सारे यार मैट्रिक ही करके आते थे। मैंने सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल से मैट्रिक किया था, तो वो सारे फिर सारे अब लोग गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आ जाते थे। तो बात यह है कि
اس وقت معاشرہ بہت اعلیٰ تھا. کیوں کہ گھریلو تربیت تھی, ہم اپنے گھروں سے سیکھ کر آتے تھے. اسکولوں میں پڑھائی تو وہ اس وقت وہ اردو میڈیم تھا, لیکن اب یہ جو انگلش میڈیم اور او لیول اور اے لیول, اور آپ یہ دیکھیں سر, آپ کو ایک چیز بتاؤں, تعلیمی لحاظ سے ہمارے ملک کے لوگوں کے او لیول اے لیول میں یہ آکسفورڈ کے امتحان ہیں کہ کیمبرج سسٹم ہے, تو سر وہاں پہ جو فرسٹ ڈویژن لینے کا اور اچھے مارکس کی پرسنٹیج ہے تو پاکستان کے لوگوں کی دنیا کے دوسرے ممالک اور خود انگلینڈ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو پتہ یہ چلا, جو میں نے کنکلوڈ کیا کہ ہم کتابی تعلیم تو رٹ کے یا جیسے بھی حاصل کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اندر تربیت کا فقدان ہے. تو تربیت والدین نے دینی ہے. والدین کے پاس پیسے بہت ہیں, انہوں نے 3 ٹیوشنیں رکھ کے دینی ہیں بچوں کو ہر سبجیکٹ کی. اگر او لیول میں 9 سبجیکٹ ہیں تو 6 سبجیکٹ کی بچہ ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے, اور فی ٹیوشن 5-5 ہزار اور 10-10 ہزار روپیہ ٹیوشن فی ہے, اور ٹیچر رکھے ہوئے ہیں. تو وہ تو فرسٹ ڈویژن لے کے آ رہا ہے, لیکن اس کی جو تربیت کرنی تھی خود گھر والوں نے, بہت ساری تربیت کا فقدان ہے. اور تربیت کی کمی کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے, جسے انگریزی میں ڈیکے کہتے ہیں, یعنی بڑھنے میں تو کہتے ہیں, اور اردو میں جو ڈی جنریٹ ہوتا ہے, مجھے اس کا لفظ یاد نہیں آ رہا, یعنی تنزلی. تو معاشرہ تنزلی کی طرف رواں دواں ہے. تو اس کا سارا بلیم میں خود اپنے آپ کو, اپنے گھروں کی تربیت کو, اپنے والدین کو, یہ جو بچے کوئی اب والدین ہیں, ہمارے والدین تو دنیا سے رخصت ہو گئے, تو جو آج کے والدین ہیں, جو ہماری عمروں کے لوگ ہیں یا ہم سے چھوٹی عمروں کے لوگ ہیں, ان کو میں سارا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی اولاد کو تعلیم تو بہت اعلیٰ دلا دی, آپ نے ہزاروں روپے کی فیسیں اور ہزاروں روپے کی ٹیوشنیں دے دی, لیکن آپ نے ان کی تربیت جو خود بیٹھ کر کرنی تھی, جس پہ 1 روپیہ بھی نہیں لگتا, 1 روپیہ نہیں لگتا, صرف توجہ دینی ہے, کمیونیکیشن کرنا ہے, گھر کا سسٹم سمجھانا ہے, اور اپنے گھر کی فیملی کی اخلاقی اقدار بتانی ہے, اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اور زیادہ ان کو بتانا ہے کہ کس طرح مل جل کے پیار محبت سے رہنا ہے, اپنی کزنس کو بہنیں سمجھنا ہے, اپنی بہنوں کو بہنیں سمجھنا ہے, اپنی بھی بہنوں کی حفاظت کرنی ہے عزت کی, اور اپنی کزنس کی بھی اسی طرح حفاظت کرنی ہوتی ہے جیسے اپنی سگی بہنوں کی کرنی ہے. یہ ہے تربیت. تو یہ تو سر میں مختصر جو آپ سمجھ لیں آپ کے سوال کا ہے, آگے پوچھیں سر. جی سر, بات یہ ہے کہ یہ جن کی آپ نے ذکر کیا اے لیول او لیول وغیرہ کے بچے, بات یہ ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے واقعے سامنے آ رہے ہیں کہ 15 سال کی منگیتر اس کو ساتھ لے جا کے اپنے دوستوں کے حوالے کر دیتا ہے آدمی. یہاں پہ ایسا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا کہ 8 ماہ کی حاملہ لڑکی اس کو ریپ کر دیا جاتا ہے, 4 سال کے بچے کے سامنے اس کی ماں کا ریپ ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں, 8 سال کی بچی, آج بھی ایک واقعہ ہو گیا, اس کا ریپ ہو گیا. اس میں جو لوگ زیادہ تر ملوث ہیں وہ او لیول اے لیول کے لوگ نہیں ہیں, یہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ وہی جو ہے وہی لوگ ہیں نا سر کہ جن کے گھروں کا ماحول میں تربیت کا فقدان ہے. میں تو جو اے لیول اور او لیول کی بات کی وہ یہ بتایا کہ بھئی ہم نے تعلیمی طور پہ اگرچہ ارتقاء کیا ہے, لیکن تربیت کے لحاظ سے ہم نے تنزلی کی طرف راغب ہیں. خیر صاحب, جیسے میں نے کہا یہ کرمنل مائنڈ سیٹ زیادہ بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, لگ رہا ہے ہر دوسرا آدمی اس کا شکار ہے. یہ جو نعشوں کو نکال کے قبروں سے ان کے ساتھ زیادتی کرنا, 8 سال کی بچیاں. ہوئے سر, آپ یقین کریں کہ ہم جب ٹی وی پہ یہ خبر سنتے ہیں تو ایک تو پہلے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پورا دل کانپ جاتا ہے, اور اس باوجود مطلب یقین نہیں آتا کہ یہ سچا واقعہ ہے یا یہ فیبریکیٹڈ ہے. لیکن وہ سچا ہوتا ہے, باقاعدہ پولیس ایکشن لیتی ہے, بندہ گرفتار کرتے ہیں, اس کا کنفیشن ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے. اب اس کا سر دیکھیں سدے باب کا یہ اس کا طریقہ ایک ہی ہے اس مائنڈ سیٹ کو صحیح کرنے کا, کہ کرمنل کورٹس میں جو کھوسا صاحب نے, ہمارے آصف سعید کھوسا نے جو ماڈل کورٹس بنائے ہیں, ان کورٹوں میں یہ کیسوں کو ڈال کر 7 دن کے اندر اس فیصلہ کر کے
اور جو عدالتیں سزائیں دیں ان کی ٹی وی میڈیا، الیکٹرانکس، پرنٹ میڈیا پہ زبردست تشہیر کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ اس کے جرم ہوا تھا 1 ہفتہ پہلے، اور جن لوگوں نے یہ جرم کیا اب ہوتا کیا ہے، جرم ہوا ہے سن 2020 میں اور فیصلہ عدالت سے آئے گا سن 2027 میں، تو جو بچہ اس وقت 7 سال کا تھا وہ تو اب 14 سال کا ہو گیا، اور جو 14 کا تھا وہ 21 سال کا پتہ نہیں پڑھ کے ملک سے باہر بھی چلا گیا، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوا۔ تو 7 دن کے اندر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان ججوں کو کہہ دیں کہ بھائی سارے کر کے اس طرح کا جو کیس ہے ان کو 7 دن کے اندر چلا کے رزلٹ دیں، اور ان رزلٹس کی ٹی وی پہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ ملٹری کورٹس دوبارہ اور ان لوگوں کو پکڑ کے ملٹری کورٹ میں ڈالیں، وہاں سر 48 گھنٹے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اور فیصلہ بھی بڑا صحیح کا ہوتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے ریکمنڈیشن کہ اول تو ہمارے اپنے چیف جسٹس آف پاکستان اس طرح کا حکم جاری کریں ماتحت عدلیہ کے لیے کہ 7 دن کے اندر یہ فیصلہ کر دیں، اور جو بھی اپیلیٹ سسٹم ہے وہ بھی 10-15 دن میں کمپلیٹ ہو جائے۔ سر اپیل سننے میں 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، زیادہ 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور شارٹ آرڈر اسی وقت لکھایا جا سکتا ہے۔ میں خود ہائی کورٹ کا جج رہا ہوں، ہم نے بے شمار اپیلیں نمٹائی ہیں، 4 گھنٹے سے لمبی کوئی اپیل نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ جیسے فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں نور فاطمہ کا کیس ہمارے سامنے ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا ابھی تک اس کا کیس چل رہا ہے، مطلب وہ کیس پتہ نہیں اس میں سر میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہو رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں میں نے بڑا ذکر کیا تھا اس کیس کے بارے میں۔ جی بالکل آپ نے کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا بھی اس کے اوپر 7 ATC لگائے، پتہ نہیں پھر وہاں کی پولیس نے نہیں لگایا، انہوں نے کہا یہ بند گھر کے اندر ہوا ہے۔ حالانکہ ابھی بھی میرا فرم بلیف ہے کہ 7 ATC اس کے اندر فلی طور پہ اٹریکٹڈ ہے، اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے ATC میں کوئی ایسا واقعہ جس میں معاشرے میں خوف و ہراس پھیل جائے وہ 7 ATC کی زد میں آتا ہے۔ اور اس میں تو سر خوف و ہراس کیا، یہ واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے، کراچی میں بھی لوگ لونگ کپل آپس میں گھبرا گئے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ سامنے والا سائیکوپیتھ ہے کہ کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا سر، عام آدمی ڈر گیا ہے۔ تو خیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جتنے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں جس خوفناک طریقے سے ہوتا ہے، اس پہ بھی پھر اسی طرح کی حد لگانی چاہیے، اسی طرح کا کوئی فرد لگانی چاہیے 7 APC جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر معاشرے سر آپ دیکھیں وہ نہیں امینڈمنٹ ہوئی تھی، یا خان تھا اس زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں 364A سیکشن انٹروڈیوس کیا تھا، بچے کے ساتھ سوڈومی ہوئی تھی، اور اس میں ضیاء الحق کے زمانے میں ملٹری کورٹ نے 4 آدمیوں کو سزائے موت دی۔ یہاں اجازت دیجیے میں چھوٹی سی بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، جہاں پہ ہم نے پروگرام کو چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا خواجہ صاحب یہ فرمائیے ذرا کچھ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے کس قدر ذہنی اذیت سے وہ گزرتے ہوں گے، ایسے چھوٹے بچے جب بڑے ہوتے ہوں گے تو ان کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ 7 سال 8 سال عدالتوں کو لگ جاتے ہیں اور ان کا فوری طور پہ حل ہونا چاہیے، 7 دن کے اندر کیس کا ہونا چاہیے۔ ان کا بھی کیا کیا جائے، یہ بیچارے جو اس مرحلے سے گزرتے ہیں، اس تشدد سے گزرتے ہیں؟ سر یہ دیکھیں وکٹم کے لیے تو سر ان کے لیے تو بڑا عرصہ لگتا ہے۔ باہر ملکوں میں تو باقاعدہ خدا نہ خواستہ اول تو واقعات ایسے ہوتے نہیں، اور اگر ہو جائیں تو ان کو باقاعدہ ری ہیبلیٹیشن کے لیے وہ باقاعدہ تھراپیز کی جاتی ہے، ری ہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں جہاں ان بچوں کو بھیجا جاتا ہے، اور وہاں کی پریس بھی وہ لوگ بھی اتنے کانشیس ہیں کہ ان بچوں کی آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں تاکہ وہ بچے کل جب دوبارہ معاشرے میں آئیں تو ان کے اوپر یہ سٹگما نہ ہو، اور لوگ اس نام سے ان کو نہ پہچانیں کہ یہ وہ لڑکا تھا جس کے ساتھ سوڈومی ہوئی تھی، یا یہ وہ لڑکا تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، یا یہ وہ خاتون تھی جس کی آبرو ریزی ہوئی تھی۔ تو ابھی خیر شکر ہے ہمارے ملک میں بھی یہ ہوا ہے کہ وہ جو موٹر وے والا واقعہ تھا تو اس میں ہماری پریس نے بڑا تعاون کیا ہے، اور انہوں نے اس خاتون کی آئیڈینٹی جو ہے
مکمل طور پہ چھپائی ہے. کم از کم میں نے تو اس خاتون کی تصویر میڈیا میں کہیں بھی نہیں دیکھی اور کہیں نام وام بھی نہیں آیا ٹو دی مائی نالج. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وکٹم. سر وکٹم کے ساتھ تو ٹراما ہو جاتا ہے اور کئی لوگ کئی سال تک جو ہے نفسیاتی اثر کے تحت رہتے ہیں. آدھی رات کو سوتے ہوئے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پھر وہ ایکشن ری پلے ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں کہ شاید ان کے ساتھ پھر کوئی آ رہا ہے, پھر کوئی واقعہ ہو رہا ہے. کراچی میں ایک زمانہ تھا جب ہر روز ہاؤس ٹریس پاس اور ڈکیتیاں ہوتی تھی تو ہماری انٹریکشن ہوتی تھی گھر والوں کے ساتھ, وکٹمز کے ساتھ کورٹوں میں. اور آپ یقین کریں کہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ اس قدر دہشت خوف زدہ تھیں, یعنی دہشت کے نیچے تھیں کہ وہ عام آدمی سے بھی ڈرتی تھیں. اور باقاعدہ وہ لوگ ان کے خامند اور فیملی والے ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ساری رات سوتی نہیں ہے اور رات کو سوتے میں ایک دم اٹھ جاتی ہے اور چیخنے لگ جاتی ہے. تو اس طرح کے واقعات خواتین کے ساتھ ہوئے. اب لوگوں نے اپنی عزت کے لیے وہ باتیں بیان نہیں کی لیکن پولیس کو بتائیں اور پولیس نے بھی پوشیدہ رکھی, یہ بھی ان کی مہربانی ہے. لیکن اس میں کئی ملزمان کے فائدے ہو گئے کہ پھر وہ چیزیں ایف آئی آر میں نہیں لکھی گئیں, وہ آئی نہیں ہیں. اور پھر کوشش کر کے کچھ تو پولیس والوں نے ایڈمنسٹریٹیولی اس طرح کیا کہ اس طرح کے لوگوں کو پولیس مقابلے میں مار دیا. لیکن بات یہ ہے کہ ساروں کو تو نہیں مار سکے, وہ پولیس والے خود بھی ڈرتے ہیں کہ بعد میں ان پہ 302 بن جاتا ہے. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پکڑا تھا سفید کار والا بندہ, اس نے میرے خیال میں کو 18-20 ریپ کر دیے تھے. تو اس کو بھی پولیس کے باقاعدہ آپس میں سب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو گرفتار کرنے کی بجائے مقابلے میں مار دیتے ہیں. لیکن پھر وہ 1-2 آدمی ڈر گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس کو چالان کر دیتے ہیں. تو وہ چالان کیا ہے, وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے جیل میں, تاریخیں لے رہا ہے اور موجے کر رہا ہے. اس بات کو کئی سال ہو گئے ہیں. خیر صاحب یہ فرمائیے, والا پتہ نہیں ابھی تک زندہ ہے. جی بالکل, آپ یہ فرمائیے کہ پولیس کا جو رویہ ہے اس معاملے میں, ایسے معاملے میں وہ کس طرح کا ہے؟ خواتین جو ہے جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, بچے تو ظاہر جا کے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. اگر کوئی ایسے بچ جائے, اول تو مار ہی دیتے ہیں بچوں کو, زندہ ہی نہیں چھوڑتے, یہ ایسے وحشی ہیں. لیکن اگر بچے ہوں تو وہ پہچان نہیں پائیں گے. اور خواتین جو ہیں وہ عدالتی سسٹم, نیچے کا جو نچلی کورٹس ہیں, لوور کورٹس ہیں, جو پولیس کا رویہ ہے اس کے تحت ڈر کے مارے وہاں جاتی نہیں ہیں شکایت کرنے کے لیے. بہت سے بے شمار کیسز ایسے ہیں جہاں پہ یہ زیادتیاں ہوتی ہیں اور وہ بس اس کو چھپا ہی دیا جاتا ہے خاندان کے لیول کے اوپر. ان کو لوگ اپنی عزت کو بچانے کے لیے, اور پھر یہ وہی بات ہے کہ پولیس کے رویے کی وجہ سے. ویسے پولیس کا جو مجھے ذاتی طور پہ سر, چونکہ ہمارا انٹریکشن ان کے ساتھ رہتا ہے کافی, وہ وکٹم کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ بہت پازیٹیو ہوتا ہے. لیکن اب وہ خود ہی مشورہ دیتے ہیں ان کو کہ بھئی یہ والا پورشن نہ لکھوائیں کہ یہ پھر بعد میں یہ 64 کا بیان کرانا پڑے گا, پھر آئیڈینٹیفیکیشن کرانی پڑے گی, تو یہ سارا. اور وہ یہ بات چھپانے کے بھی پھر پیسے لیتے ہیں. ہاں ان کے ساتھ دیکھیں وہاں تو تعاون جو ہوتا ہے نا پولیس کا, وہ تو آپ نے وہ ایک دفعہ ترانہ بھی بنایا تھا, پتہ نہیں وہ اسد اشرف ملک کے زمانے میں, کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی, کریں دل سے ان کی مدد آپ بھی. تو میں نے شاید جنگ میں اس زمانے میں کالم بھی لکھا تھا کہ پتہ نہیں ان کو کیوں شک ہے کہ ہم دل سے ان کی مدد نہیں کرتے, ہم تو دامے درمے سکھنے مدد کر دیتے ہیں, لیکن ان کو یقین نہیں آتا کہ ہم دل سے کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پولیس تعاون تو بہت کرتی ہے, لیکن ان کا تعاون بھی سر وہ جو کیا امریکہ میں کہتے ہیں there is no free lunch, تو وہ پولیس کے بیک میں بھی یہی جملہ ہے there is no free lunch. تھوڑا سا بھی تعارف. سر آپ کو پتہ ہے بندہ ایک بار جاتا ہے, اس کی لاش کو پی آئی اے سے ذریعے گاؤں میں بھیجنا ہوتا ہے, تو اس میں ایک سرٹیفکیٹ بنتا ہے راہداری کا. سر وہ راہداری بنانے کے لیے بھی بڑے پیسے خرچنے پڑتے ہیں. یعنی غریب لوگ بھی جو ہے وہ 20, 25, 30, 50 ہزار کے نیچے آ جاتے ہیں صرف وہ راہداری کا سرٹیفکیٹ بنانے میں. حالانکہ موت ہوئی ہے, میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے, ڈاکٹر نے سارا لکھ کے دیا ہے, لیکن وہ پی آئی اے والے جب بک کرتے ہیں, کوئی بھی ایئر لائن کارگو میں لیتے ہیں اس کو, ڈیڈ باڈی کو, تو اس کے لیے بھی این او سی چاہیے ہوتا ہے ایک پولیس کا. اس این او سی بھی مفت نہیں ملتا. تو یہ تو خیر سسٹم ہے, اب اس کو ہم کیا ڈسکس کریں اس موقع پہ. لیکن بات یہ ہے کہ پولیس تعاون ضرور کرتی ہے, لیکن دیر از نو فری لنچ.
اچھا وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا. اب ذرا تھوڑا سا آ جائیے قوانین کے اوپر. سر 1975 میں جب میں پریکٹس میں آیا تو اس وقت ایک آیا تھا سندھ کرائم کنٹرول ایکٹ. اس میں اتنی دفعات تھی کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ ٹیلی فون پہ بھی کوئی بات کر لی ہے تو اس میں ایف آئی آر کٹ جاتی تھی اور وہ بندہ اندر ہو جاتا تھا، اور اس کی سماعت ہوتی تھی ایس ڈی ایم کے ہاں، پھر ڈپٹی کمشنر کے ہاں، کمشنر کے ہاں اپیل ہوتی تھی. اچھا، اور وہ ایڈمنسٹریٹو ٹائپ کا ڈیل ہوتا تھا، نہ اس میں اپیل الاؤ ہوتی تھی نہ اس میں بیل ہوتی تھی، اور ویسے بائی اسٹیچو وہ بیلیبل آفینس تھا، لیکن اس میں شورٹی ایکسیپٹ نہیں ہوتی تھی. پھر وہ بھی چل ہی رہا تھا تو 1975 میں ایک اور آ گیا، کورٹیں آ گئی، سپریشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایکٹ، STA اس کو کہتے تھے. اور اس کے تحت جو ہے پھر عدالتیں بنی اور پھر وہ قانون آ گیا سن 75 میں. کئی سال تک وہ قانون چلتا رہا. اس کے بعد پھر ایک دفعہ نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے لکھا سپیڈی کورٹس ایکٹ کے پتہ نہیں آرڈیننس، اس میں آرڈر ہوا کہ 7 دن 8 دن کے اندر فیصلے ہوگا. پھر وہ قانون اور وہ کورٹیں وہ سب اپنی موت خود مر گئی. اچھا، اس سب میں یہ لکھا تھا کہ جی 14 دن کے اندر فیصلہ ہوگا، 7 دن میں فیصلہ ہوگا، اور وہ کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا. پھر کیا ہوا کہ سپیڈی ٹرائل خود ہی فوت ہو گیا. پھر اس کے بعد آ گیا یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایکٹ ATC جس کو ابھی کہتے ہیں ہم لوگ، یہ 1997 میں آیا. تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ سپریشن آف ٹیررسٹ، پھر سپیڈی ٹرائل کورٹ، پھر یہ ATC ابھی زندہ ہے، لیکن یہ بھی اپنی موت آپ مر چکا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں کہ 14 دن میں فیصلہ ہوگا، 7 دن میں ہوگا، جو IO جو ہے وہ جھوٹا کیس بنائے گا، اس IO کو ڈیموٹ ہو جائے گا، اس کو خود کو سزا ہو جائے گی. وہ ساری باتیں صرف کتابوں میں لکھی ہیں، اور کتاب شیلف میں پڑی ہے، اور شیلف کے اوپر مطلب مٹی پڑ رہی ہے. تو کوئی اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں. حالانکہ اس وقت صرف کراچی میں شاید ATC کی 14 عدالتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہ کام بھی کر رہی ہیں، بلڈنگ بھی بڑی خوبصورت ہے، سٹاف بھی بہت ہے، کاریں ATC ججوں کو برانڈ نیو دی ہوئی ہیں، چمکتی ہیں، آنکھیں چندیا جاتی ہیں، لیکن رزلٹ سامنے ہے. جی خالد صاحب یہ بتائیے کہ اگر یہ ایسی بات ہے کہ ATC میں بھی عمل نہیں ہو رہا تو پھر کیا جائے؟ مطلب کوئی حل بھی بتایا نا ذرا اس کا سارے کا. سر وہی ہے کہ مین کی ٹریننگ ہونی چاہیے. دیکھیں قانون کتاب میں لکھا ہوا ہے، قانون پہ عمل درآمد میں نے اور آپ نے کرنا ہے اور جج نے کروانا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اصل تو جج ہے نا جس کے ہاتھ میں قانون دے دیا گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ قانون کتنا بھی نیا بن جائے، جج وہی پرانا ہوتا ہے. تو اب ججوں کو بھی یا تو کوئی ان کے وہ کیا کہتے ہیں ان کو، ریفارمیٹری کورسز یا کیا ریفریشر کورسز، ان کے بھی ہر سال ریفریشر کورسز ہونے چاہیے، جس میں سینئر قسم کے جج، آپ کے ٹائپ کے بڑے جرنلسٹ، اس طرح کے لوگ آ کے لیکچرز دیں اور وہ بتائیں کہ معاشرے کے ٹرینڈ کیا ہیں، معاشرہ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور وہ بے شک اپنا جوڈیشل فنکشن انڈیپینڈنٹلی کریں. لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو ایکشن ہے، دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں، جسٹس از ناٹ اونلی ٹو بی ڈن، اٹ ہیز ٹو بی سین ٹو ہیو بین ڈن. کہ آپ جو کام کریں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ اس طرح سے کریں کہ ایٹ لیسٹ آپ کا دیا ہوا فیصلہ مشعل راہ بن جائے لوگوں کے لیے، اور جو لوگ دوسرے جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کے لیے بھی یہ ایک وہ چیز بن جائے مثال، کہ مثالی اس کے لیے مجھے اس وقت پراپر لفظ یاد نہیں آ رہا، کہ ان کے لیے بھی یہ ایک مثال بنا دیا جائے، سخت قسم کا ڈیٹرنٹ ہو جائے کہ دیکھیں اگر یہ جرم ہوگا تو اس کی سزا نہ صرف یہ ہوگی بلکہ 7 دن میں ہو جائے گی یا 10 دن میں ہو جائے گی. تو اس سسٹم کو تھوڑا سا ہے سسٹم موجود سر، صرف اس کو ایکسپیڈائٹ کر کے کوارڈینیشن سائنسی بنیادوں پہ یا ہنگامی بنیادوں پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، ہر آدمی کو اپنی پاورز کا بھی پتہ ہے، وہ پاورز استعمال بھی کر رہا ہے، لیکن پاورز اپنی کنوینئنس سے استعمال کر رہا ہے، ہنگامی بنیادوں پہ نہیں کر رہا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو بھی اس طرح کی ٹریننگ ہو، جیسے فائر بریگیڈ والوں کو ٹریننگ ہوتی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے تو کیسے رسے سے چڑھنا ہے، کیسے سیڑھی سے چھلانگ لگانی ہے. تو اسی طرح ہمارے جوڈیشل سسٹم میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اس طرح کا کوئی ریفریشر کورس دیا جائے کہ ہر چیز کو روٹین مت سمجھیں، ہنگامی بنیادوں کے اوپر انوالو ہوں. میں نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ کہ وہ اس میں کوئی اپنے پرسنل فیلنگز لے کر آئیں یا وہ کریں، کیس کو کیس کے مطابق چلائیں، لیکن تھوڑا ایکسلریٹ کریں.
تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ بھائی یہ ایک پبلک امپورٹنس کا کیس ہے. ٹھیک ہے, ایوری بڈی از ایکول ان دا آئیز آف لا, اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے ہر کیس برابر ہے. لیکن ٹھیک ہے, ہر کیس برابر ہے, کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں سر جن کا معاشرے پہ امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نور مقدم کا کیس, کوئی سیشن جج یا کوئی, میں بھی سیشن جج ہوں, تو کہوں گا کہ ٹھیک ہے جی مرڈر کیس ہے, اس طرح روز آتے ہیں. لیکن دیر آر سرٹن کیسز جس میں ایک پورا معاشرہ رات دن دیکھ رہا ہے, سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے, لوگ انتظار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ باہر ملکوں میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ فنڈ ریزنگ کریں تاکہ ہم اس مقدمے کو چلوائیں اور مہنگے سے مہنگے وکیل کریں. پھر ان کے پیرنٹس کی طرف سے اپیل آتی ہے کہ آپ لوگوں کی بہت مہربانی, وی ڈونٹ نیڈ اینی فنڈ. تو مقصد آپ عوام کے سینٹیمنٹ دیکھیں کہ ہمارے پاکستانی جو اس وقت امریکہ میں رہ رہے ہیں, لنڈن میں رہ رہے ہیں, کینیڈا میں رہ رہے ہیں, وہ نہ صرف اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں بلکہ they want to contribute money from their hard earned dollars just to get the justice expedited in this case and just to get the punishment to the assailant یا جو بھی accused ہے جس نے کیا ہے. اب عوام کا جس چیزوں میں اتنا زیادہ انٹرسٹ ہو سر, تو میرا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے تھرو یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ ججز بھی تھوڑا سا سینٹیمنٹل ہو جائیں اس لحاظ سے. نو ڈاؤٹ کہ وہ اپنا کام خود جانتے ہیں کیسے کرنا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ عوام کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورے اتریں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ جو بات یہاں پہ خواجہ صاحب نے کہی کہ ججز تھوڑے سے سینٹیمنٹل ہو جائے, عوام کی توقعات پہ پورا اتریں, اور ایک دوسری بات یہ کہ کچھ بھی ہو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جیسے اس طرح کے مقدمات کا فیصلہ 7 دن کے اندر ہو جائے تاکہ سزا واقعی مل سکے, اور سزا ایسی ملے کہ جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے, اور پھر تربیت کا انتظام ہو لوگوں کے جو ذہنوں کو بدلنے کے لیے. اس کے علاوہ اور کوئی حل ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. آپ کو ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کے لیے اجازت لیں گے آپ سے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہم بات کریں گے کچھ افغانستان کی. ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے. یہ طالب واقعی اس پہ بہت غصے کا اظہار کر رہے ہیں, اور وہ اس سے پہلے کہہ بھی چکے ہیں, ملا عامر خان متقی صاحب کہہ چکے تھے کہ ہم نے مکمل امن افغانستان میں نافذ کر دیا ہے, اور ایک ایئرپورٹ ہے جو امریکیوں سے سنبھالا نہیں جا رہا. اس کے بعد جو یہ اندوہناک واقعہ ہوا ہے, تو بعض لوگ جو ہیں کابل میں میری بات ہوئی ہے عام افراد سے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کارروائی جو ہے اس لیے کی گئی ہو کہ لوگوں سے تنگ ہو گئے تھے یہاں ان کا جو آنا تھا ایئرپورٹ پر, شاید ان کو ڈرانے کے لیے اس طرح واقعہ ہوا ہو, شاید داعش کو استعمال کیا گیا ہو یا داعش کا نام استعمال کیا گیا ہو. لیکن طالبان کہتے ہیں کہ ہم جو خود یہاں پر موجود ہیں تو ہم نے سیکیورٹی بہت مضبوط کی تھی, اور جس طرح آپ نے بتایا وہ بھی اس بات کو لے کر بڑا فخر کر رہے تھے کہ 9 دن میں ایک بھی کوئی بلٹ وونڈڈ زخمی کسی ہاسپٹل میں نہیں لایا گیا تھا کابل میں. تو وہ اس بات پر خوش تھے کہ کابل کی سیکیورٹی ہم نے بحال کر دی ہے. لیکن اب جو یہ واقعہ ہوا ہے تو واقعی ان کو تشویش بھی ہے اور غصہ بھی ہے, اور ظاہر وہ بھی بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. اب اس میں بہت سے لوگ ہمارے یہاں پہ چاہے وہ مطلب ہے وہ کہتے ہیں داعش کو سپورٹ کہاں سے ملتی ہے, اس میں ہندوستان کا نام بھی لیا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جس میں ہندوستان نے داعش کو پروموٹ کیا ہو. جی, اس طرح کی باتیں بالکل سامنے آ رہی ہیں, اور اگر آپ ٹویٹر کو فالو کریں تو اس میں کافی لوگ جو افغانستان سے ٹویٹ کر رہے ہیں. ایک بہت ویڈیو پرانی ٹویٹ ہو رہی ہے, آج سے 3 سال پہلے کی ہے, جس میں ایک جگہ داعش کو طالبان نے نرغے میں لیا ہوا تھا, اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ایلیجڈلی افغان آرمی کے ہیلی کاپٹرز نے آ کر ان کو وہاں سے ایئر لفٹ کیا تھا جو داعش کے فائٹرز تھے. تو یہ بھی شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کے ذریعے اور انڈینز کے ذریعے جو ہے ان کو امداد پہنچائی جا رہی تھی, اور اب بھی ان کو وہی سے سپورٹ مل رہی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ ذرا اگر دیکھی جائے کہ اس کے بعد سے ظاہر ہے ایک بھگدڑ کی سی کیفیت ہے, ایک انتشار کی سی کیفیت ہے, لیکن اور بہت سے مراحل ہیں جو ابھی جن کی طرف جانا ہے, اور بہت سی چیزیں جن کی طرف توجہ طالبان نے دینی ہے. آپ کے خیال میں اس طرف توجہ ہے, اور وہ کیا ہے, مطلب اور کیا معاملات ہیں جن کو وہ دیکھ رہے ہیں؟ شمالی اتحاد سے معاہدے کا بھی ابھی معاملہ بیچ میں ہے پڑا ہوا, اور کیا معاملات ہیں؟
جی، ایک بات تو شمالی اتحاد ہے یا جو NRF ہے ان کے ساتھ مذاکرات کی بات گزشتہ شب، کل نہیں اس سے پہلے ایک وفد ملا ہے ملا امیر خان متقی سے پروان میں، امیر خان متقی اور ان کی ٹیم سے، یہ 12 افراد آئے تھے احمد مسعود کی ایما پر یا ان کی سپورٹ کے ساتھ، ان میں کافی سینئر لوگ تھے، اور انہوں نے دو باتیں، ایک تو یہ کہ جو ڈیل چل رہی ہے ان کی، جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پیش رفت کچھ کی ہے، اور دوسری انہوں نے علی اعلان وہاں پر یہ بات کہی ہے کہ ہمارا امر اللہ صالح سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ سب انتشار جو خود پیدا کر رہا ہے تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، جو ایک پازیٹیو بات ہے کہ شاید طالبان اور احمد مسعود کے درمیان بات چیت آگے چل سکے اور پیس ڈیل ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ ننگرہار کے جو گورنر ہیں، جو طورخم کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ صوبہ بنتا ہے، تو وہ لوگ کافی ویجیلنٹ ہو گئے ہیں، ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور طالبان کے جو اہم دستے ہیں وہ اب، کیونکہ وہاں پر داعش کا کنسنٹریشن ہے ننگرہار میں، تو وہاں پر طالبان کی جو ہے سرویلنس زیادہ ہو گئی ہے۔ تیسری جو اہم بات یہ ہے، طالبان اس بات سے ٹھیک ہے ان کو تکلیف تو پہنچی کہ دھماکہ ہوا ہے کابل میں، اتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں، لیکن دوحہ میں مسلسل دوسرے تیسرے دن مختلف یورپی ممالک کے بہت اہم لوگ مل رہے ہیں وہاں پر، ان کے جو ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں پولیٹیکل آفس کے طالبان کے، شیر محمد عباس تانگزئی، ان سے آج بھی ایک وفد کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ ایک اچھی طرف حالات جا رہے ہیں انشاءاللہ کہ مستقبل میں یہ ویسٹرن جو پاورز ہیں شاید طالبان کے ساتھ وہ کچھ امداد کرنے کی یا افغان عوام کے ساتھ امداد کرنے کی بات کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ قطر میں، دوحہ میں، مطلب وہ مسلسل رابطے میں ہے مختلف پاورز کے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے ظاہر ہے، تو خود طالبان کے اوپر کوئی ایسا بلیم تو نہیں آ رہا؟ بعض لوگ جو ہیں وہ آپ نے اس پہ بھی ٹویٹر پہ بھی دیکھا ہوگا، بعض جگہ اور بھی فالو کرتے ہوئے وہ ایون طالبان کو بھی بلیم کر رہے ہیں کہ جی طالبان کی طرف سے اس طرح کا دھماکہ کیا گیا ہوگا۔ اگر طالبان کی طرف سے کیا جاتا تو پھر تو یہ شاید پہلے کر دیتے، اور اس وقت کرنے کا کوئی تک نہیں بنتی، کیونکہ جب 5 دن رہ گئے ہیں اور امریکیوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی کہ وہ اپنے وقت پر انخلاء مکمل کریں، اور دوسرے بھی مغربی ممالک اس انخلاء کے پروگرام میں شامل ہو رہے تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ طالبان ایسی کوئی حماقت کریں گے، غلطی کریں گے، وہ صبر کرتے 5 دن تک، وہ ضرور اس کے بعد اگر کچھ ہوتا بھی تو وہ ڈائریکٹ اس طرح کوئی نہ کرتے، شاید حملہ اگر ہوتا بھی تو وہ بات چیت کے بعد یا اس کے الٹیمیٹم دینے کے بعد کرتے۔ یہ بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے، اور ایک بات جو انکنفرمڈ ہے یا طالبان کے سورسز میں بات نہیں کر رہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں طالبان کے بھی کافی لوگ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن یہ انکنفرمڈ رپورٹ ہے۔ ہاں انکنفرمڈ ہے، چونکہ امریکن میڈیا یہ کہہ رہا ہے، یا امریکن جو ڈپلومیٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کا کوئی آدمی اس میں ہلاک نہیں ہوا، زخمی ضرور ہوئے ہیں کچھ لوگ، اور اس کی وجہ شاید یہی ہو کہ ایئرپورٹ کے اس حصے میں طالبان کا کنٹرول نہیں تھا۔ یہ جو ان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ وہ ملوث ہو سکتے ہیں، یہ بالکل وہ فورسز ہیں کہ جو ان کو ان کی دشمن آپ کہہ لیں، وہ فورسز ہیں جو ان کے خلاف کیمپین چلا رہی ہیں۔ جی بالکل، اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس دھماکے سے ایک دن پہلے جب طالبان نے اعلان کیا کہ ہم عام لوگوں کو، عام افغانوں کو ایئرپورٹ جانے سے روکیں گے، تب بھی بہت واویلا مچایا گیا تھا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور لوگوں کو حق ہے کہ وہ ایئرپورٹ جائیں، حالانکہ طالبان نے صاف بات کہی تھی کہ جن لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹس ہوں گے، جن کے پاس ویزا وغیرہ یا جو بھی کوئی لیٹر ہے، ای میل ہے، ہم ان کو اجازت دیں گے اور لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی بھی موقع پر یا مقام پر چھوڑا نہیں جا رہا، پریشر اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایک کام کو بند کرتے ہیں یا اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی ویسٹرن میڈیا جو کمپین چلا رہا ہے ان کے خلاف ہر بات کو نیگیٹو طور پر لینا اور نیگیٹو چیزوں کو پروپیگیٹ کرنا، یہ طالبان پر پریشر بڑھا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب پھر یہ نہیں کہ وہ اس پریشر کے نیچے دب جائیں گے، وہ اگر ریٹیلیٹ کریں گے تو وہ پھر اس کا جواب بہت سخت دیں گے، اور وہ جواب اس سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ پریس کانفرنسز وغیرہ کے ذریعے اپنے میڈیا کو استعمال کر کے، اور جو نیوٹرل میڈیا ہے اس کو استعمال کر کے وہ پھر ان باتوں کا جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اتنے دن ہو گئے، مطلب اس میں 2-4 لوگوں کے نام آئے ابھی تک صرف گورنمنٹ سازی میں، تو آپ یہ بتائیے کہ ابھی وہ جو اس وعدے پہ قائم ہے کہ گورنمنٹ ان کی مکمل اسی وقت فارم ہوگی اور اس کا اناؤنسمنٹ اسی وقت ہوگا جس وقت انخلاء مکمل ہو جائے گا؟ انخلاء میں بھی اب 3-4 دن ہی رہ گئے ہیں، اور اس واقعے کے بعد کیا انخلاء کی ڈیٹ میں آگے توسیع ہو سکتی ہے کہ امریکن فورسز یہ کہیں یا برٹش یہ کہیں کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم اور دے دو، ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے، امن سکون قائم کرنا ہے، لوگوں کو نکالنا ہے جو ان کے اپنے ہیں اس کے لیے؟
جی، ایک تو آلریڈی طالبان نے چند جو گورنر وغیرہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے، وہ تو سامنے آ گئے ہیں کچھ نام، جس طرح کابل کے لیے، ننگرہار کے لیے، خوست کے لیے، کندہار کے لیے. لیکن وہی بات ہے کہ جب تک انخلا مکمل نہیں ہوتا تو طالبان اپنی مکمل کیبنٹ یا سیٹ اپ کا اعلان نہیں کریں گے، میں یہی سمجھتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ یا برطانیہ یا کوئی اور ملک اب یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ ہمیں ڈیلے دے دیا جائے یا ہمیں ایکسٹرا ٹائم ملے، کیونکہ طالبان یہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس آپریشن کو اتنا لینتھ یا طول نہیں دیتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا. اس لیے ان کو چاہیے کہ جلد از جلد ختم کریں، اور یہی مطالبہ ان کا رہے گا میرے خیال سے. ہاں، یہ مطالبہ بالکل جینوئن بھی ہے اس کے مطابق. لیکن ابھی اس واقعے کو بہانہ بنا کے کچھ ایسی پاسبلٹی لگتی ہے آپ کو کہ یہ ڈیلے ہو جائے انخلا میں تھوڑا سا؟ میں اس کے الٹ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکی اور برطانوی اور جو بھی فورسز یا ادھر موجود ہیں لوگ ایویکویشن کے لیے، وہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد یہاں سے اپنا کام مکمل کر کے نکل جائیں، کیونکہ وہ اور خطرہ مول لینا نہیں چاہیں گے. اس دھماکے کے بعد یہ ایک خطرہ یا اس کا بڑھ گیا ہے امکان کہ اور بھی اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ارشد. ہم نے بات کی یہاں پہ کل کے دھماکے کے حوالے سے اور اس حوالے سے بھی کہ طالبان کی اب آگے اسٹریٹجی کیا ہوگی، پلاننگ کیا ہوگی. طالبان کی کوشش یہی ہے کہ علاقے میں امن ہو، پورے ملک میں امن ہو، اور وہ اپنے کنٹرول کو جتنا بہتر طریقے پہ نافذ کر سکے اتنا بہتر ہوگا. شمالی اتحاد سے ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا معاہدہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ جنگ یہاں پہ کہیں بھی اور دوبارہ چھڑے اور خانہ جنگی کی صورتحال ہو. اس طرح کے دھماکے کے بارے میں بھی ان کے ساتھ ضروری یہی ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے. اگر امریکہ کے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہیں کہ داعش کی موجودگی کہاں ہے تو ان کو اس کے بارے میں بتایا جائے تاکہ وہ اس کا بھی سد باب کر سکیں. ابھی اجازت دیجیے، پروگرام کے یہاں پہ خاتمے کے لیے کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.